जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एपीसी जो हुकूमत ने बुलाई थी पेशावर से आने के बाद अब दूसरी दफा उसको मौखिर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको मौखिर करना पड़ रहा है और अब इत्तेहादियों की मुशावरत से इसकी नई तारीख दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे के ऊपर तो मैं आता हूं, लेकिन इस जो एपीसी है इसको मौखिर करने की बुनियादी वजह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं। अगर ये कहा जाए कि ये ऑल पार्टीज की हुकूमत है तो गलत ना होगा। गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अलावा ऑलमोस्ट सारी ही जमातें इसके अंदर शामिल हैं। वो वाली एमक्यूएम शामिल है जो सब जिसमें धड़े इकट्ठे हो चुके हैं। काफ लीग के लोग भी शामिल हैं, नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, असफंजान वली साहब की जमात भी शामिल है, मौलाना साहब की जमात भी शामिल है। तो ये सारी जमातें, अख्तर मैंगल साहब भी शामिल है, महमूद खाना चकजई भी शामिल है, मोहसिन दावड़ भी शामिल हैं। मतलब सारी जमातें, हर किस्म के नजरिए के लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। बाप पार्टी भी शामिल है। तो फिर इनको एपीसी बुलाने की जरूरत क्या है? ये तो वैसे ही सारी जमातें हुकूमत में और इनके लोग काबीना में भी मौजूद हैं। अब इसमें बुनियादी इशू ये है कि इनको लेजिटिमेसी तब तक नहीं मिलती जब तक तहरीक इंसाफ उसमें शमूलियत ना इख्तियार कर ले। जब तक तहरीक इंसाफ एपीसी में नहीं आएगी, इनकी एपीसी का कोई फायदा नहीं है, जिस तरह इनकी हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। इनको पता है कि हुकूमत तो हमारे पास है लेकिन अवामी ताईद हासिल नहीं है। अब ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेजेस भी भेज रहे हैं। अब इसमें दो राय है। एक लोग ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। जब ये हमला हुआ, उस हमले के फौरन बाद इन लोगों ने, हुकूमत ने तमाम जिम्मेदारी डाल दी जो पेशावर से आने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और फिर बाद में कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमने एक एपीसी बुलानी है, उसमें तहरीक इंसाफ भी है। जब आप जिम्मेदारी उन पे डाल रहे हैं तो फिर आपको उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? अब ये जो मौखर कर रहे हैं बार बार, इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भिजवा रहे हैं। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी अप्रोच किया है कि जनाब एपीसी होनी चाहिए और एपीसी, इस पे सारी जमातों का मौकिफ सामने आना चाहिए, हमें एक मौकिफ लेना चाहिए। और ये मुख्तलिफ जराए के जरिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भिजवा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आ रही। इस वजह से ये बार बार मौखिर कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें चली जाती है तो उससे तहरीक इंसाफ को क्या फर्क पड़ता है? सबको जाना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कौमी मसला है, इसमें सबको एक ही मौकिफ लेना चाहिए। मैं 100% इससे एग्री करता हूं, इसलिए कि जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, तो सबको इसमें शिरकत करनी चाहिए। लेकिन ये इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि इन्होंने वहां पे बुला के कोई हल निकालना है। ये अपनी नाकामियां, अपनी कमजोरियां, अपनी जो भी इनकी हैं, बैड गवर्नेंस है, मईशत है, ये उस सब की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं या जिम्मेदारी शेयर करना चाहते हैं कि जनाब अच्छा वो होता है ना कि कोई मैं बीमार हूं, अच्छा तुम भी बीमार हो, तो इस वजह से हम ये दोनों काम नहीं कर सकते। हालांकि अगला बंदा काम कर रहा होता है। तो ये जो है वो जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश है। इसके अलावा ये और कोई कोशिश नहीं। बाकी ये कितने सिंसियर हैं इस एपीसी में वो आपको भी पता है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, चौधरी परवेज इलाही के साथ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके घर पे जो छापे मारे जा रहे हैं, जो उनके लीडरान के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, उनके वकला को उठाया जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ चीजें आपने देखा कि हालिया दिनों में जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुई और सब कुछ हमने अपनी नजरों के सामने देखा कि क्या कुछ होता रहा शेख रशीद के साथ, फवाद चौधरी के साथ, दीगर लोगों के साथ। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम एक बयानिया बनाना चाहते हैं, हमने एपीसी बुलानी है। और इनके ऊपर प्रेशर ये है कि जनाब आपकी एपीसी का फायदा कोई नहीं है। इनको ये रिपोर्ट्स हैं, मैं ये आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, इनको ये रिपोर्ट्स हैं कि अगर हमने कोई एक ऐसा दिखाना है कि जी बिल्कुल ये बड़ी जबरदस्त एपीसी हुई है और इसमें सबका एक मौकिफ है, तो हमें उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये पैगाम भिजवा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप राजी करें, और दूसरी तरफ से भी इनको ये मूड जज कर रहे हैं कि दूसरी तरफ वाले भी कह रहे हैं कि जनाब उनके बगैर आप किस तरह एपीसी करेंगे, उसमें क्या होगा। लेकिन मेरा पहले से दिन से मौकिफ है कि ये सारी जमातों की एपीसी की तो हुकूमत है, तो इस एपीसी का ना कोई फायदा है ना कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा, दूसरी चीज,
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ترکی جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مؤخر ہوئی. میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس وجہ سے مؤخر نہیں ہوئی، یہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پیغام بھجوائیں، کسی اور ذرائع کے ذریعے پیغام بھجوائیں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ لانا چاہتے ہیں. اس کے بغیر ان کی اے پی سی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی اپنی نظر میں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ ان کی اپنی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ادروائز تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں حکومت میں شامل ہیں. اچھا، اب شہباز شریف صاحب ترکی چلے گئے. ترکی میں زلزلہ آیا، آپ امداد چلیں بھیج دیں. کوئی فوجی، پاک فوج نے اعلان کیا کہ وہ ہمارے دستے جائیں گے وہاں پہ ہیلپ کریں گے. ہمیشہ ترکی والے آ کے ہماری ہیلپ کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو. یہ تو زبردست اقدام ہے کہ ہمارے فوجی بھائی وہاں پہ جائیں گے، ریسکیو ٹیم جائے گی، وہ تو کام کریں. اب شہباز شریف کا وہاں پہ کیا کام ہے یار؟ ان کو اپنی مصیبت آئی بھی اور آپ پہنچ جائیں وہاں پہ، ساتھ آپ اپنے وزیر خارجہ کو بھی شاید لے جائیں اور ادھر جا کے آپ ان کے سر کے اوپر مصیبت باندھ جائیں. اور پہلے ایک بندہ، آپ خود یہ دیکھ لینا کہ ایک بندہ کہیں پہ مصیبت میں ہے کہ کوئی گھر میں، آپ ان کے مہمان بن کے اوپر سے پہنچ جائیں. آپ یا تو ان کو کوئی امداد بھجوا دیں، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ امداد چلے جانا ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے. اس وقت تو ان کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن ایسا ان کو شوق ہے دنیا گھومنے کا. اچھا، ان کی مثال پتہ کیسی ہے؟ ہر گاؤں میں نا ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی پہ بھی مصیبت آئے نا، وہ اپنا مریض لے کے جا رہے ہوں اور لاہور لے کے جا رہے ہوں تو وہ بندہ پہلے نا تیار شیار ہو کے واسکٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہے باہر کے، جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا. وہ اس کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. وہ چاہے کوئی مریض جا رہا ہو، کوئی فوتگی ہو، کوئی ایمبولینس ہو، اس کا کوئی تعلق نہ ہو کہ جہاں پہ ایمبولینس میں آگے دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مریض کو لے کے جا رہے ہیں، وہ تیسرا بیچ میں بیٹھا ہوگا یا پھر جو ہے وہ شیشے والی سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، بازو بھی باہر نکالا ہوگا، لوگوں کو بتا رہا ہوگا لاہور جا رہے ہیں جی، لاہور بڑا بندہ بڑا سیریس ہے، لاہور جا رہے ہیں. تو ان کا بھی وہ ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ مصیبت آ جائے یہ لوگ لاہور جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ بنائی ہوئی ہے کہ جناب ہم ادھر جا رہے ہیں اور پھر ادھر جا کے کیا آپ کر دیں گے؟ ترکی والوں کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت تو آپ مدد نہیں کر سکتے. آپ ادھر بیٹھے پاکستان میں، آپ کے ملک کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے اتنی سنگین کہ ہم نے اے پی سی بلانی ہے، اور دوسری طرف آپ کو دنیا کے دورے کا مطلب چھوٹا سا مریض کوئی بیمار ہو نہیں تو آپ نے اس کی فیملی سے لاہور جانا ہے، آپ نے ایمبولینس میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. چاہے آپ کو اسٹریچر پہ مریض جو ہے کرسی پہ بیٹھے گا، یہ بندہ اسٹریچر پہ لیٹ کے ساتھ جائے گا، نہیں جی میں نے بھی ساتھ جانا ہے. یہ وہ کردار ہیں اس وقت جو پاکستان کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے. کل سینٹ کے اندر ایک بڑا ہم نے افسوسناک واقعہ دیکھا جی. ان کا جی ہم جنرل مشرف کے لیے دعا نہیں کریں گے، ان کی مغفرت کی دعا نہیں کروائیں گے ان کے لیے. مطلب یہ انتہائی افسوسناک قسم کا رویہ ہے جی. وہ ڈکٹیٹر ہے تو وہ یہ ہے وہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ہر دفعہ مشرف کو نواز شریف کے اوپر ترجیح دوں گی. نواز شریف مشرف سے بڑا ڈکٹیٹر ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنے الفاظ ہیں، انٹرویو کے اندر کلپ اس کے وائرل ہوئے میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب وہ مشرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈکٹیٹر ہے، اس نے یہ نہیں کیا تو ہم اس کی دعا نہیں کریں گے مغفرت کی. بھائی آپ کی دعا کرنے سے کیا لوگوں کو مغفرت ہو جائے گی؟ آپ نہ کریں. پر میں آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں ہمارے ان لوگوں کا. یہ کہتے ہیں کہ آئین ٹوٹ گیا، آئین ٹوٹ گیا. ان کی نظر میں آئین صرف اس وقت ٹوٹتا ہے جب ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. کل وہ جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی، کلپ اس کا شیئر کیا تھا، اسکرین شاٹ، جس میں وہ سندھ کے اندر ایک بوڑھی عورت کا برقع اتار کے وہ پولیس والا اس کو مار رہا ہے، اس وقت آئین نہیں ٹوٹتا. روز جو پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں آئین نہیں ٹوٹتا. جو تھانوں میں تشدد ہوتا ہے آئین نہیں ٹوٹتا. جو دوائی نہیں ملتی ہے آئین نہیں ٹوٹتا. جو لوگ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں وہ آئین نہیں ٹوٹتا. آئین کب ٹوٹتا ہے؟ جب ان کی حکومت کو کوئی خطرہ پڑے یا ان کے مفادات کو. یہ سب سے بڑا، پاکستان کے اندر آئین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے غریب کے لیے. ہاں سب کچھ ہے امیر کے لیے. افتخار چودھری جو ہے، جس نے مشرف صاحب کے ٹیک اوور کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو آئینی جواز پیش کیا، وہ معتبر ہے. جس نے پی سی او کے اوپر حلف لیا اور مشرف کے اوپر ایک انہوں نے اکیلا مقدمہ چلا دیا. ان سب سے مشرف 35,000 درجے بہتر تھے. ان سے زیادہ وہ جمہوریت پسند بھی تھے، وہ خواتین کو بھی پارلیمنٹ میں لے کے آئے. باقی دیکھیں ان کے بڑے مسائل ہوں گے، بہت سارے ایشوز ہوں گے، وہ میں اپنی طرف وہ مطلب اس کو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جناب کہ میں اپنی طرف سے ان کی کوئی زیادہ اچھائیاں نہیں پیش کرنا چاہتا. ان کے بھی بڑے مسائل ہوں گے. پاکستان میں حکمرانوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں، لیکن
یہ جو ان کا رویہ ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں جمہوریت اور آئین کے نام پہ. انتخابات کروانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. جی ہم نے انتخابات نہیں کروانے. بلدیاتی انتخابات انہوں نے کس طرح کروائے وہ آپ نے دیکھے. قومی سطح کے اوپر انتخابات یہ کہتے ہیں ہم نہیں کروائیں گے. صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہم نہیں کروائیں گے. عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے کہنے کے لیے کہ جناب انتخابات کروا دے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف جو تھا وہ ڈکٹیٹر تھا اور اس نے آئین توڑا تھا. بھائی تم لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھرتے ہو اور پاکستان کی عوام کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, یہ کون سا آئین ہے؟ کس آئین کے تحت اسحاق ڈار صاحب کو ایئر فورس کے طیارے میں بٹھا کے آپ واپس لے کے آئے تھے؟ کس آئین کے تحت وزیر اعظم جو ہے اپنے عدالتی مفرور بیٹوں کو لے کے سعودی عرب پہنچا تھا, یا اپنے عدالتی مفرور بیٹے کو اس نے طیب اردگان کے ساتھ جا کے ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا؟ کون سا آئین تھا وہ؟ یہ کوئی آئین شائن نہیں ہے, یہ سب ذاتی مفادات ہیں. پاکستان میں آئین اسی وقت خطرے میں پڑتا ہے جب طاقتور کو کوئی خطرہ ہو, اس کے اقتدار کو خطرہ ہو. عوام کے لیے آئین کی کوئی حیثیت نہیں. اسی وجہ سے جب یہ آئین 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 کہتے ہیں نا تو عوام کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آئین کی حفاظت عوام تب کرے گی جب یہ آئین عوام کے حقوق کی تحفظ کرے گا. جب آئین عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا شروع ہو جائے گا پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی. جس طرح طیب اردگان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, انہوں نے اپنی قوم کے لیے ڈیلیور کیا. جب ان کے خلاف پھر ملٹری کو ہوئی تو لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹے, لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے وہاں کا ہیلتھ سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, جو بڑے پیمانے پہ ریفارمز کی, لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیا. آپ کا دل ہے کہ آپ کی اپنی زندگیاں بہتر ہوتی رہیں, ہماری یہ جو اشرافیہ ہے, سیاسی اشرافیہ, یہ انجوائے کریں, دنیا کے ٹور گھومیں پھریں, اسپیکر ادھر جا رہا ہے, وزیر ادھر جا رہا ہے, ایم این ایز ادھر جا رہے ہیں, اور آئین جو ہے وہ یہ سب کچھ ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اور وہ راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر ہیں جنہوں نے آئین کی وہ شک آپ کو بتائی کہ 2-3 دفعہ آئین بھی پریشان ہو گئے کہ کیا واقعی ایسا ہی بات ہے. میں نے یہی لکھا ہے میرے کتاب کے اندر. خود آئین نے آئین کھولا اور پڑھا اور کہا کہ دیکھو یار راجہ صاحب کو تو بڑی چیزیں پتہ ہیں, یہ استعفے منظور نہیں ہو سکتے. اور پھر انہی راجہ صاحب نے وہ آئین کو جس طرح قلم کی نوک کے اوپر رکھ کے ایسے سائن کر کے استعفے منظور کیے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پر اینی وے مشرف کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے سینٹ کے اندر, اس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا. ایک شخص جب فوت ہو گیا آپ اس حد تک چلے جائیں کہ جی ہم اس کی مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. مطلب اس پہ تو میرے خیال میں اب کیا کہہ سکتا ہے انسان, افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ آئین, یہ قانون, یہ جو ہے صرف اور صرف طاقتوروں کے لیے. جب طاقتوروں کا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو آئین ٹوٹتا ہے, طاقتوروں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو عدالتیں کھلتی ہیں, طاقتوروں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کو پولیس کی سیکیورٹی اور ایکسٹرا سیکیورٹی بھی ملتی ہے. عام بندے کے ساتھ آئین کی جو حیثیت ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی آپ نے سکھر میں دیکھا کہ اس بزرگ عورت کی سر کے اوپر سے برقع اتار کے وہ پولیس والا اس پہ تشدد کر رہا تھا. وہ بنیادی طور پہ وہ جو بزرگ عورت تھی نا, وہ پاکستان کا آئین ہے, اور وہ جو شخص تشدد ان کے اوپر کر رہا تھا وہ پولیس والا, وہ طاقتور اشرافیہ ہے جو اس ملک کے اوپر جنہوں نے اپنا قبضہ کیا ہے, وہ اس طرح آئین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. جب اپنا ان کا کوئی مقصد ہو تو اسی آئین کے اوپر برقع بنا کے اس کو اپنی ماں بنا کے اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, لیکن جب اپنے مفادات ہوتے ہیں تو اسی طرح برقع اتار کے اس بزرگ خاتون کے اوپر جس طرح یہ تشدد کر رہا تھا پولیس والا, اس طرح یہ تشدد کرتے ہیں. تو ان کی نظر میں آئین کی بس اتنی حیثیت ہے. باقی آئین کا تحفظ ضرور ہونا چاہیے, آئین کے اندر سب کے حقوق لکھے ہوئے, لیکن عوام کے حقوق جب تک نہیں ملیں گے تو اس آئین اور قانون کا کیا فائدہ. جب الیکشنز تک آپ نہیں کروا سکتے تو پھر آپ آئین کا ڈنڈورا پیٹتے رہے اور کہیں کہ جناب یہ سب کچھ آئینی ہے آئینی ہے. جتنا آئینی ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور پوری قوم کو بھی نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.